बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शिबानी खान, एपिसोड 7। सारे मुसलमान कबीले जब उज़्बकों की हदूद में दाखिल हुए तब उज़्बक सरदार शिबानी खान, उसके चचा कोचकुंजी, चचाजाद भाइयों में से अबू सईद, अब्दुल्ला, अब्दुल लतीफ़ और भतीजे उबैदुल्ला ने अपने उमरा और सालारों के साथ मिलकर सारे मुसलमान कबाइल के सरदारों का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। फिर सब एक जगह बैठ गए। उसके बाद शिबानी खान ने बड़ी शफकत से बाशकीरी सरदार बर्क खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया। बर्क खान, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने तैगजनी के मुकाबले में कासिकों के सरदार ओनक खान को अपने सामने जेर करके इन इलाकों में हर मुसलमान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इसके लिए मैं अपने करगिजी भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कमाल हुनरमंदी से ओनक खान की बहन अलजाए खातून को उठाकर बर्क खान के कबीले में पहुंचा दिया, जिसके नतीजे में ओनक खान के साथ तैगजनी का मुकाबला हुआ। बर्क खान, कसम खुदावंदे मोहतरम और मेहरबान की, मैंने तुम्हारी जात से मुतल्लिक जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी उनसे भी कहीं अरफा और बुलंद साबित हुए हो। यहाँ तक कहने के बाद उज़्बक सरदार शिबानी खान जब खामोश हुआ तब उसके उन अल्फाज पर सारे सरदारों ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर बर्क खान शिबानी खान को मुखातिब करके कहने लगा, अब आप ये बताएं कि जिस मकसद के लिए आपने हम सब को बुलाया है उसकी इब्तिदा कब होगी। काजान का इलाका मुसलमानों का इलाका है जिस पर रूस ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अगर हम सब कबाइल मिलकर काजान वालों की मदद करें और काजान को रूसी तसल्लुत से निजात दें तो न सिर्फ ये मुसलमानों बल्कि आलम इस्लाम की बेहतरीन खिदमत होगी। बर्क खान जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए शिबानी खान कहने लगा, फिलहाल मैंने तुम लोगों को काजान की मदद के लिए रूस पर हमलावर होने के लिए नहीं बुलाया। दरअसल मैं अपनी मुहिम की इब्तिदा करना चाहता हूँ। पहले इन इलाकों में अपनी हुकूमत कायम करके और उसे इस्तेहकाम देने के बाद हम काजान की मदद के लिए रूस के खिलाफ हरकत में आएंगे। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि क्या तुम मेरी इन मुहिमों में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। यहाँ तक कहने के बाद शिबानी रुका, चंद लम्हे गौर से बर्क खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बर्क खान मेरे अजीज, अब तुम ये पूछोगे कि मैंने तुम लोगों को काजान की मदद के लिए बुलाया है तो मेरे अजीज, ये अपनी कार्रवाइयों को खुफिया रखने के लिए किया गया है। फिलहाल मैं अपने दुश्मनों पर जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं उनके खिलाफ हरकत में आने वाला हूँ। अचानक मैं अपने काम की इब्तिदा करूंगा और इन इलाकों में अपनी पुरानी और कदीम सल्तनत को बहाल करूंगा। उसके बाद मैं आसपास के मुसलमानों की बेहतरी और भलाई के काम शुरू करूंगा। अब बोलो तुम लोग क्या कहते हो। उस मौके पर सब सरदार बर्क खान की तरफ देखने लगे थे, गोया वो बर्क खान को अपना सलारे आला चुन चुके थे। चुनाचे बर्क खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मोहतरम शिबानी खान, आपने सवाल ही गलत किया है। जब आप अपने काम की इब्तिदा करना चाहते हैं, इन इलाकों में अपनी पुरानी हुकूमत को बहाल करना चाहते हैं, तो फिर इस सिलसिले में आपको हमसे पूछने की क्या जरूरत है। हम तो सब मिलकर आपको अपना रहनुमा बना चुके हैं, आंखें बंद करके आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर आप हमसे क्यों पूछते हैं कि हम इस सिलसिले में आपका साथ देंगे कि नहीं। बर्क खान के उन अल्फाज पर शिबानी खान ही नहीं, उसका चचा कोचकुंजी और दीगर सब भी खुश हो गए थे। फिर शिबानी खान कहने लगा, बर्क खान, मुझे ये भी खबर मिली है कि मेरी तरफ आने से पहले तुमने कालमकों पर एक शबखून मारा और उनके 400 जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया है। इस पर भी मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अब जबकि तुम सब मेरे पास आ गए हो तो कालमकों, जंगारियों, कासिकों या मांचू कबाइल में से कोई भी फिलहाल मुझ समेत तुम लोगों को हदफ बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बर्क खान तुम कालमकों पर भी ज़रब लगा चुके हो। लिहाजा अब सारे गैर मुस्लिम कबाइल ये सोच रहे होंगे कि बर्क खान किसी भी वक्त उन्हें भी अपना हदफ बना सकता है। लिहाजा कुछ अरसे वो अपनी तैयारियों में गुजारेंगे। इस दौरान इन इलाकों में हम अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद इन इलाकों में गैर मुस्लिमों के मुकाबले में हमारी हालत ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी। शिबानी खान जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए बर्क खान बोल उठा, आप अपने काम की इब्तिदा कहां से और किस जगह से करना चाहते हैं। जवाब में शिबानी खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जब हम बहरे ओराल के पास से गुजरने के बाद आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने बुखारा शहर आएगा। मैं चाहता हूं पहले बुखारा पर हमला आवर होकर उस पर कब्जा किया जाए, उसके बाद तैमूर लंग के मरकजी शहर समरकंद को अपना हदफ बनाया जाए और फिर ताशकंद और दीगर शहरों को अपनी मुमलिकत में शामिल करके
ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کی جائے تاکہ ان علاقوں میں آئے دن کوئی قوت مسلمانوں کو اپنا ہدف نہ بنائے۔ میں ان علاقوں کے مسلمانوں سے ماضی میں تیمور لنگ کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کی یاد مٹانا چاہتا ہوں۔ میں ان پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تیمور لنگ نے سب سے زیادہ مظالم مسلمانوں پر کیے تھے تو ہم ان کے تالیف قلوب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شیبانی خان کا بھی کہنا درست ہے، کیونکہ تیمور لنگ نے مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچایا اور اس کے برے کاموں کی فہرست اس کے اچھے کاموں کی نسبت بہت زیادہ لمبی اور دراز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیمور لنگ نے وسط ایشیا خصوصاً ترکستان کو نئی زندگی سے ہمکنار کیا۔ وہاں دریاؤں پر بند تعمیر کیے، ان سے نہریں نکالی، ایک نہر کے ذریعے دارالحکومت سمرقند کو دریائے زرفشاں کا پانی مہیا کیا، اس طرح کے پورے شہر میں زیر زمین ندیوں کا جال بچھا دیا، تباہ اور ویران علاقے آباد کیے، عالیشان محلات، خوبصورت مساجد اور مدارس تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ تیمور کا معمول تھا ہر فتح کی یادگار عمارت کی شکل میں تعمیر کرتا۔ ہندوستان، اصفہان، شیراز اور دمشق سے مشہور معمار اور کاریگر ساتھ لے گیا تاکہ عمارتیں بنوائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی اولاد آج بھی سمرقند اور بخارا کے گرد و نواح میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کیش شہر کو علم و ادب کا مرکز بنوایا۔ خوارزم کے اساتذہ، بخارا کے طلباء اور فرغانہ کے علماء اور فضلاء کو اس مرکز میں جمع کر دیا۔ سمرقند نے تو از حد ترقی پائی۔ شہر کے گرد و پیش 6 میل تک باغات چلے گئے تھے، جن کے درمیان عالی شان شاہی محلات زمرد میں جڑے ہوئے نگینوں کی طرح نظر آتے تھے۔ ملک کی صنعتی زندگی کی طرف خصوصی توجہ کی۔ دمشق، حلب اور انگورا سے پارچہ باف، ترکی سے زرگر، جارجیا سے سونار اور دوسرے ملکوں سے دیگر صنعتوں کے ماہر کاریگر لا کر بسائے۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایشیا کے ہر پیشے اور ہر قوم کے لوگ یہاں موجود تھے۔ ہر صنعت و حرفت کے الگ الگ بازار مخصوص تھے۔ اس طرح یہ تیمور لنگ کے اچھے دور کی ایک فہرست تھی۔ جہاں تک تیمور لنگ کے گھناؤنے افعال کا تعلق ہے تو یہ شخص ہجری 765 اور سن 1663 میں ایک نئی طاقت اور شخصیت کے طور پر تاریخ کے افق پر ابھرا اور منگولیا سے لے کر بحر روم تک کے ممالک پر چھا گیا۔ پہلے اس شخص نے ماورا النہر پر قبضہ کیا، پھر شمالی ترکستان فتح کیا، اس کے بعد اورال اور اس سے متصلہ علاقے سائبیریا کی باری آئی اور لشکر زیری کے مسلمان حکمران کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد وہ ہندوستان کی طرف بڑھا اور مار دھاڑ کرتا ہوا دہلی تک پہنچ گیا۔ چند سال بعد اس کے لشکر کوہستان کفکار کو رونتے ہوئے ایشیائے کوچک جا پہنچے، وہاں سے شام اور مصر کی طرف بڑھے اور مشرقی وسطی پر چھا گئے۔ یہ تیمور تھا جو ترکستان کے شہر سبز کی خاک سے اٹھا تھا۔ تیمور کا کردار دراصل ان حکمرانوں کی نہایت عمدہ مثال ہے جنہیں اپنی شخصی عظمت اور سربلندی کی خاطر کوئی بھی کام کر گزرنے سے دریغ نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان تھا جسے اپنے قول کے مطابق قرآن کریم سے گہرا شغف تھا، لیکن اس نے اپنے عزائم اور امنگوں کی آبیاری اور اپنی ذوت کا جوا مسلط کرنے کے لیے بڑے بڑے جابر اور سفاک غیر مسلم فاتحین کو بھی مات کر دیا۔ اس بے رحم شخص نے آبادیوں کی آبادیاں غارت کی، مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کو مرد عورت بوڑھے اور بچے کی تمیز کیے بغیر ایسی صفاکی سے موت کے گھاٹ اتارا کہ چنگیز اور ہلاکو کی وحشت ناک داستانیں گرد ہو کر رہ گئی۔ دہشت گردی اس کا سب سے بڑا حربہ تھا۔ جو لوگ مزاحمت کرتے انہیں سخت سزا دیتا، بعض اوقات پوری کی پوری آبادی موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ مرغیانہ شہر کے باشندوں نے اس کے خلاف بار بار بغاوت کی۔ آخر زبردست مزاحمت کے بعد یہ علاقہ سرنگوں ہو گیا تو تیمور نے پوری آبادی کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ 3 مہینے تک اس شہر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ پھر باقی ماندہ آبادی ختم کرنے کے لیے دریائے مرغاب کا وہ بند توڑ دیا جو اس علاقے کو پانی فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ پانی سے محروم ہو جانے سے کھیتیاں اور باغ تک خشک ہو گئے، سرسبزی اور شادابی جاتی رہی، قحط پھیل گیا اور ساری آبادی اس کا لقمہ بن گئی۔ اس طرح تیمور لنگ نے ایک موقع پر اپنے صرف ایک لشکری کا انتقام لینے کے لیے اصفہان اور شیراز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آرمینیا کا سرحدی شہر سواس فتح کیا تو عثمانی ترکوں کی فوج کے 4000 آرمینی لشکریوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا اور باقی ماندہ ترک سپاہیوں کو ماں ان کے سپہ سالار ارطغرل کے جو سلطان بایزید کا بیٹا تھا قتل کر دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے شہر میں محصور ہو کر حملہ آور لشکر کو کئی ہفتوں تک سخت مقابلہ کر کے روکے رکھا۔ تیمور نے اپنے بلند ارادوں کی تکمیل میں مسلمان قوتوں کو پارا پارا کیا۔ عثمانی ترک یورپ کے لیے شدید خطرہ بنے ہوئے تھے۔ عثمانی سلطان بایزید اول نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو بازنطینی شہنشاہ نے تیمور سے مدد مانگی۔ وہ 8 لاکھ کا لشکر لے کر سمرقند سے روانہ ہوا اور سلطان بایزید پر چڑھ دوڑا۔ انگورا کے مقام پر ترک اور تیموری افواج میں خون ریز جنگ ہوئی۔
1.25 लाख तुर्क फौज ने तैमूर लंग के 8 लाख टिड्डी दिल का मुकाबला बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी से किया, लेकिन पसपाई इख्तियार की। बायजीद कैद हो गया। उस्मानी सल्तनत बज़ाहिर मिट गई और यूरोप उसके बेपनाह हमलों से कुछ मुद्दत के लिए महफूज हो गया। इस जंग में रूस की इमदादी फौज का एक दस्ता भी तैमूर की तरफ से शरीक था। कोहिस्तान कफकार की तरफ यलगार करने से पहले उसने बहिरा कैस्पियन के किनारे रूसी बहरिया से सामान रसद भी हासिल किया था। मुसलमानों को नुकसान उसने गैरों के इशारे पर भी पहुंचाया, इसलिए कि तैमूर लंग के लश्कर में न सिर्फ ये कि रूसी दस्ते भी शामिल थे, बल्कि उसके लश्कर का तिहाई हिस्सा ईसाइयों पर मुश्तमिल था, जो तैमूर लंग की कमानदारी में मुसलमानों पर जुल्म करते हुए फख्र महसूस करते थे। तैमूर लंग के हाथों बड़ी बड़ी मुसलमान सल्तनतें खाक में मिल गईं, मगर मास्को की रियासत पर जरा भी आंच न आई। सन 1395 में वो अपना टिड्डी दिल लश्कर लेकर मास्को पहुंचा, लेकिन यह हैरतनाक बात है कि तमाम शुमाली एशिया को ज़ेरो ज़बर करने और मंचूरिया से वुल्गा तक के इलाकों की ईंट से ईंट बजा देने वाला ये जालिम और वहशी फातेह रूस पर ज़रब लगाए बगैर ही वापस हो गया, बल्कि मुस्तकबिल में रूसी रियासत के साथ उसके रवाबित बेहद खुशगवार और दोस्ताना रहे। उसने अपने लश्कर में रूसी भर्ती किए और जब कुस्तुनतुनिया ने उस्मानी सुल्तान बायजीद अव्वल के मुकाबले के लिए तैमूर से मदद तलब की तो रूसी बहरिया ने तैमूरी अफवाज को सामान रसद फराहम किया था। तैमूर लंग का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाने से रूसी रियासत को अपनी अस्करी ताकत मजबूत करने और मगरिब की तरफ बढ़ने का मौका हाथ आ गया। तैमूर लंग का इंतकाल जब 1405 में हुआ तो उस वक्त तक ये रूसी रियासत सल्तनत में तब्दील हो गई थी। उसके बाद एक ऐसा मौका भी आया कि रूस के अंदर खाना जंगी का तवील सिलसिला शुरू हो गया था। उस मौके पर करीमिया के तातारी मुसलमान हुक्मरान फायदा उठा सकते थे, लेकिन इस जालिम और गैर जिम्मेदार तैमूर लंग ने उन तातारियों पर हमलावर होकर उनकी कुव्वत तोड़ दी थी, लिहाजा वो उस मौके से रूस के खिलाफ कोई फायदा ना उठा सके। तैमूर लंग के 4 बेटे थे, गयासुद्दीन जहांगीर, मीरा शाह, उमर शेख, शाहरुख। आगे जलालुद्दीन मीरा शाह के आगे 6 बेटे थे, सीवर, गशमेश, एजाल, खलील, सुल्तान, उमर, मोहम्मद और अबू बकर। उनमें से मोहम्मद के एक बेटे का नाम सुल्तान अबू सईद था। उसके 9 बेटे थे, उमर, खलील, मुराद, अबू बकर, उमर शेख, शाहरुख, अल बेग, सुल्तान महमूद और सुल्तान अहमद। उनमें से उमर शेख के 3 बेटे थे, ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर, जहांगीर और नासिर। अब जिन इलाकों पर शेबानी खान हमलावर होकर वापस लेना चाहता था और जो किसी दौर में तैमूर लंग ने फतह किए थे, वो अब तैमूर लंग की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के कब्जे में थे। लिहाजा अब शेबानी खान बाबर पर ही ज़रब लगाने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुका था। बाबर के नाना यूनुस खान ने क्योंकि शेबानी खान के बाप को कत्ल किया था, लिहाजा शेबानी खान उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का हक महफूज रखता था। गोये उज़्बक और मंगोल एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते थे, लेकिन क्योंकि इनमें दुश्मनी कायम हो चुकी थी, लिहाजा उज़्बक सरदार शेबानी खान मंगोल नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाबर के खिलाफ अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुका था। जहां तक बाबर का ताल्लुक था तो शेबानी खान की तरह वो भी अजीबो गरीब हालात का शिकार था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर चंगेज खान की नस्ल से था और उमर शेख का बेटा था। हिजरी 888 में पैदा हुआ। माँ का नाम निगार खानम था, जो ताशकंद के हुक्मरान यूनुस खान की बेटी थी। ये यूनुस खान बाबर का नाना था और इसी यूनुस खान ने शेबानी खान के बाप को कत्ल किया था। 4 रमजान दोशंबा के दिन हिजरी 899 में ज़हीरुद्दीन बाबर का बाप उमर शेख मिर्जा कबूतर खाना की छत पर से गिरकर जा बहक हो गया। चुनाचे उसके मरने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 12 साल की उम्र में अंदीजान शहर में अपने बाप की मुमलिकत की बागदौड़ अपने हाथ में ली। नाम मोहम्मद बाबर था, लेकिन अराकीन सल्तनत के सलाह मशवरे से अपने आप को ज़हीरुद्दीन के लक़ब से शोहरत दी और फरगाना के तख्त पर अपने बाप का वारिस बनकर बैठा। बाबर के बाप उमर शेख के वफात पाते ही बाबर का मामू सुल्तान अहमद और चचा अहमद मिर्जा दोनों ही उसके खिलाफ हरकत में आ गए। दोनों ने अचानक फरगाना पर हमला कर दिया। दरअसल वो बाबर के बाप के फौत होने पर हालात से फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि उमर शेख हमेशा अपनी बहादुरी और हिम्मत से उन लोगों के हमलों को रोक दिया करता था। खुद उनके मुल्कों को अपनी कुव्वत से तबाह बर्बाद करता रहता था। लिहाजा अब उन लोगों के लिए अच्छा मौका था कि उमर शेख के बाद अपनी उन इंतकामी कार्रवाइयों का दायरा वसी करें। चुनाचे जब बाबर के मामू सुल्तान अहमद और चचा अहमद मिर्जा दोनों ने बाबर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा कर दी, तो उस मौके पर बाबर के बाप उमर शेख मिर्जा के एक रईस और सालार अमीर तुगा शेरम ने सोचा कि इस बाहमी कशमकश में कहीं बाबर को कोई नुकसान न पहुंचे।
لہٰذا اس کا ارادہ تھا کہ ظہیر الدین بابر کی حفاظت کے لیے اسے دوزکند کے پہاڑوں میں لے جا کر چھپا دے اور وہیں پناہ لے لے، تاکہ اراکین سلطنت اور امرائے دولت کسی طرح بغاوت کر کے سلطان احمد اور احمد مرزا کا ساتھ بھی دینے لگے، تب بھی بابر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اسی موقع پر مولانا قاضی جو اندی جان کے شرفا کے خاندان سے تھے اور شیخ برہان الدین بلخی کی یادگار تھے، انہوں نے امیر توغا شیرم کو اس ارادے سے باز رکھنے کو کہا، اور یہ شخص جس کو مولانا قاضی کہتے تھے ظہیر الدین بابر کے ساتھ اندی جان کے قلعے میں بند ہو گیا اور تمام اراکین سلطنت قلعے کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے حصار قلعہ کو خوب مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں بابر کے باپ کے 2 سالار حسین یعقوب اور امیر قاسم جو بابر کے باپ کے دور میں قرغستان کو فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ بھی اپنی مہم سے واپس آ گئے اور انہوں نے نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ ظہیر الدین بابر کا ساتھ دینے کا عزم کر لیا۔ پھر ان دونوں سالاروں کے آنے سے بابر کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا۔ اسی دوران بابر کو یہ خبر ملی کہ اس کے ماموں سلطان احمد نے بابر کے علاقوں میں سے خوجند اور فرگانہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بابر نے مولانا قاضی اور چند دوسرے لوگوں کو اپنے ماموں سلطان احمد کی خدمت میں بھیجا اور یہ درخواست کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان احمد نے خوجند کو فتح کر لیا ہے، لیکن وہ خود تو خوجند پر حکمرانی نہیں کرے گا، لہٰذا اس کی حکومت میرے ہی پاس رہنے دی جائے تو کیا نقصان ہے، کیونکہ میں بحیثیت آپ کے بیٹے کے ہوں، میں ساری زندگی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہوں گا۔ سلطان احمد اپنے بھانجے بابر کی درخواست سن کر دل سے اس کا کہا ماننے پر تیار ہو گیا، چنانچہ اپنے امرا کے سامنے اس نے اس کو قبول کرنے کا اندیہ بھی ظاہر کر دیا تھا، مگر اس کے اراکین سلطنت اور امرا نے اس کی مخالفت کی اور قلعہ اندی جان کو فتح کرنے کی سعی لا حاصل میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت پریشانی میں بابر کی قسمت اور اس کے مقدر نے یاوری کی اور سمرقندیوں کی فوج میں گھوڑوں کی بیماری پھیل گئی، جس سے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے مر گئے اور طویلے کے طویلے خالی ہونا شروع ہو گئے۔ اب گھوڑوں کی تعداد میں کمی ہونے کی وجہ سے سپاہی اور لشکر کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ سمرقندیوں کے لشکر کا انتظام منتشر ہو گیا۔ اب سلطان احمد نے صلح اور آشتی کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس کی طرف سے ایک شخص درویش محمد اس کام کے لیے گفتگو کرنے پر مقرر ہوا اور بابر کی طرف سے ایک شخص حسن یعقوب گفتگو کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ دراصل سمرقند اس وقت بابر کے ماموں سلطان احمد کے قبضے میں تھا اور وہ وہاں کا حکمران تھا، جبکہ اس کا چچا احمد مرزا بھی سمرقند کے بہت سے علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ چنانچہ عیدگاہ کے میدان میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ سارے معاملات طے پا گئے اور بابر کا ماموں سلطان احمد نہایت اطمینان سے جو علاقے فتح کیے تھے انہیں چھوڑ کر واپس سمرقند کو روانہ ہو گیا، لیکن قسمت نے یوں تیر مارا کہ راستے میں ہی سفر کے دوران سلطان احمد راہی عدم ہوا۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے بابر کا دوسرا ماموں سلطان محمود بن یونس خان حرکت میں آیا اور اس نے اگشی شہر پر قبضہ کر لیا۔ اگشی شہر پر اس وقت بابر کا بھائی جہانگیر حکمرانی کر رہا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ناصر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس طرح بابر کے دونوں بھائی وہاں مقیم تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان کا ماموں سلطان محمود اندی جان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے نکل کر کاسان پرگنہ کی طرف بھاگے، لیکن ان کے ماموں سلطان محمود نے ان کا تعاقب کیا۔ سلطان محمود آگے بڑھ کر اگشی شہر کے علاوہ بابر کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ سخت بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی بیماری کی وجہ سے بابر کے علاقوں کو فتح کرنے کی بجائے وہ واپس اپنے علاقوں میں چلا گیا۔ بابر ابھی پریشان حال ہی تھا کہ کاشگر اور ختن کے حکمران شیخ ابو بکر نے دوزکند پر حملہ کر دیا اور یہ علاقہ بابر کی ملکیت تھا۔ کاشگر اور ختن کے حاکم نے جی بھر کر شہر اور شہر کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بابر نے 2 مہمیں روانہ کی، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان دنوں حسن یعقوب وہاں کا حاکم تھا، لیکن وہ کاشگر اور ختن کے حملہ آوروں کو روک نہ سکا۔ بابر نے اس وقت اندھی جان کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ خود لشکر لے کر نکلا۔ اس بغاوت کو اس نے فروغ کیا اور اس علاقے کا نیا حاکم مقرر کر کے پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ عشیرہ شہر کے حکمران ابراہیم سارو نے بھی بابر کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ چنانچہ اس ابراہیم نے بابر کے ماموزاد بانسکر مرزا کو اپنا حاکم مقرر کر لیا، جو اس وقت سمرقند پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حاکمیت قائم کر چکا تھا، اور اس ابراہیم سارو نے اپنے علاقوں میں بابر کی بجائے اس کے ماموزاد بانسکر کے نام کا خطبہ پڑھوا دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بابر لشکر لے کر عشیرہ شہر کی طرف بڑھا۔ شہر پر حملہ آور ہوا۔ 40 دن تک بابر نے اس شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ جب شہر کے حاکم ابراہیم سارو کو یقین ہو گیا کہ بابر شہر کو فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا، تب وہ ہتھیار بند ہو کر قلعے سے باہر آیا اور بابر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کی معافی مانگی۔ اس طرح عشیرہ کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ
بابر خوجند شہر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ جگہ جگہ ان دنوں بغاوتیں اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ بابر کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ خوجند کے حکمران نے بغیر کچھ کہے سنے بابر کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی تھی۔ اسی دوران بابر کو پتہ چلا کہ اس کے ماموں سلطان محمود نے شاہ رقیہ کے مقام پر قیام کر رکھا ہے۔ چنانچہ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے بابر نے شاہ رقیہ کا رخ کیا۔ وہاں اپنے ماموں سے ملا اور اس کے ماموں سلطان محمود نے اسے ہر طرح کا تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے ماموں سلطان محمود سے یہ بھی شکایت کی کہ قوم کا سمرقند پر قبضہ کر کے وہاں حکمرانی کرنے لگا ہے، حالانکہ سمرقند بابر کا شہر ہے۔ بانسکر سلطان محمود کا بیٹا تھا، لیکن بانسکر خود سلطان محمود کے کہے میں نہیں تھا، لہٰذا سلطان محمود کوئی مناسب جواب نہ دے پایا۔ تاہم بابر اندر ہی اندر ارادہ کیے ہوئے تھا کہ جو مملکت اس کے باپ کے دور میں تھی اسی مملکت کو بحال کر کے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرے گا۔ بابر چاہتا تو یہ تھا کہ فی الفور سمرقند واپس لے، اس لیے کہ یہ اس کا پسندیدہ شہر تھا، اور پھر ان کے جد امجد تیمور لنگ کا بھی یہ پسندیدہ شہر تھا، لیکن وہاں بانسکر کی خاصی بڑی قوت تھی۔ لہٰذا بابر نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے سمرقند کی اطراف میں دشمن کی قوت کو ختم کر کے پھر سمرقند کی طرف کوچ کیا جائے۔ چنانچہ اپنے ان ارادوں کے تحت بابر نے اراہا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ پہلے بابر کے باپ عمر شیخ کی ملکیت میں شامل تھا، مگر جب باہمی کشمکش ہو رہی تھی اس وقت اس صوبے پر سمرقند کے موجودہ حاکم بانسکر نے قبضہ کر لیا تھا، اور ایک شخص شیخ ذوالنون کو بانسکر نے ان علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ اس شیخ ذوالنون کو جب خبر ہوئی کہ بابر اس کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے قلعہ بند ہو کر اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ چنانچہ محصور ہو کر وہ بابر کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس سلسلے میں بابر نے اپنے دوسرے ماموں زاد یعنی بانسکر کے بھائی سے اتحاد کر لیا، اور دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ سمرقند ہی نہیں بلکہ وہ سارے دوسرے علاقے جو بانسکر کے تحت ہیں سب اس سے چھین کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ چنانچہ دونوں آپس میں اتحاد کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ حاکم سمرقند بانسکر نے بھی دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفیں آراستہ کی۔ دونوں لشکریوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ جنگوں کا یہ سلسلہ کیونکہ طویل ہو گیا تھا، لہٰذا خریف کی فصل کٹنے کا موسم آ گیا، لہٰذا دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد موسم سرما آ گیا اور برف باری گزارنے کے لیے بابر اور اس کے ساتھیوں نے ایک نواحی قلعے میں قیام کر لیا تھا۔ سمرقند کے حاکم بانسکر نے جب یہ دیکھا کہ پہلے فصل کی کٹائی اور اس کے بعد سرما کے آنے کی وجہ سے بابر اور اس کا بھائی وقتی طور پر جنگ کو ٹال گئے ہیں، تب اس نے دوسری قوتوں سے مدد حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ بابر نے اس کے بھائی کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا وہ ہر صورت میں سمرقند فتح کر کے رہیں گے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سمرقند کے حاکم بانسکر نے تیز رفتار قاصد ازبک قبیلے کے سردار شیبانی خان کی طرف روانہ کیے اور اس سے مدد طلب کی۔ ان دنوں شیبانی خان اپنے قبیلے کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں تھا، اس کی طاقت اور قوت مضبوط اور مربوط نہ ہوئی تھی۔ بانسکر کے بلاوے پر شیبانی خان ایک لشکر لے کر آیا بھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بانسکر کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ اسے اپنے سے کمتر خیال کرتا ہے، تب جو لشکر لے کر شیبانی خان آیا اسے لے کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ شیبانی خان کے واپس جانے سے بابر اور اس کے دوسرے ماموزاد کے حوصلے بڑھ گئے، چنانچہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب ہر صورت میں سمرقند فتح کر کے رہیں گے۔ شیبانی خان سے مایوس ہونے کے بعد سمرقند کے حاکم بانسکر نے قندھار کے حکمران سے اس سلسلے میں مدد حاصل کرنا چاہی، چنانچہ وہ اپنے 300 سواروں پر مشتمل کچھ دستے لے کر سمرقند سے نکل کر قندھار کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ قندھار کے حکمران سے مدد حاصل کر کے اپنے علاقوں کا دفاع کر سکے۔ دوسری طرف بابر کو بھی اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ سمرقند کا حاکم بانسکر بڑی رازداری سے سمرقند سے نکل کر قندھار کی طرف چلا گیا ہے، لہٰذا بابر اپنے لشکر کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا اور آگے بڑھ کر بغیر کسی مزاحمت کے اس نے سمرقند پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں بابر سمرقند کے تخت پر بیٹھا۔ چونکہ سمرقند پر بغیر جنگ کے ہی قبضہ ہو گیا تھا، لہٰذا لشکریوں کو مال غنیمت کی شکل میں بہت کم ملا، چنانچہ لشکری اس ناکامی کی وجہ سے بالکل بے سر و سامان ہو گئے۔ بابر نے بھی انہیں کچھ نہ نوازا، چنانچہ رد عمل کے طور پر لشکریوں کے بہت سے گروہ ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ سب سے پہلے منگول حرکت میں آئے اور اپنے سردار ابراہیم بیگ کے ساتھ بابر کا ساتھ چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے بعد بابر کے اور سردار خان علی اور تنبل بھی حرکت میں آئے۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اور سالار روزن حسن جو کسی زمانے میں شہر کا حکمران تھا، وہ بھی بابر سے باغی ہو گیا۔ چنانچہ یہ سارے باغی سالار اور عمرہ بابر کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھائی جہانگیر مرزا کی طرف چلے گئے۔ ان سب نے آپس میں صلاح مشورہ اور سازش کر کے اقسی کا حکمران جہانگیر مرزا کو بنا دیا، اور بابر کی جگہ انہوں نے بابر کے بھائی جہانگیر مرزا کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔
ساتھ ہی تیز رفتار قاصد ایک خط دے کر بابر کی طرف روانہ کیا اور اس خط میں بابر کو لکھا تھا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی جہانگیر مرزا کو یہ علاقہ عطا کر دیں تاکہ وہ اس پر حکمرانی کر سکے۔ اپنے باغی سالاروں اور عمرہ کا یہ پیغام پڑھ کر بابر بڑا برہم ہوا۔ اس موقع پر اس نے انہیں برا بلا کہا اور ساتھ ہی اس نے ان کی گوشمالی کا بھی ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے ایک قاصد کو ان باغی سالاروں کی طرف روانہ کیا۔ قاصد کا نام خواجہ التون تھا، یہ منگول تھا، مگر بابر کے پیغام پر عمل کرنے کی بجائے ان باغی سرداروں اور سالاروں نے بابر کے قاصد خواجہ التون کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ان باغی سرداروں اور بابر کے بھائی جہانگیر مرزا نے نکل کر اندیجان شہر پر حملہ ہو کر اس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمرقند پر قبضہ کرنے سے پہلے اندیجان شہر ہی بابر کا مرکزی شہر تھا۔ چنانچہ جس وقت یہ باغی اندیجان پر حملہ ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، بابر سخت بیمار ہو گیا اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ یہ حالات بابر کے لیے بڑے مشکل تھے، چنانچہ اس کا بھائی اور باغی قوتیں اندیجان شہر پر حملہ ہوئی۔ اندیجان کے محاصرے نے کوئی خاص طول نہ پکڑا۔ جہانگیر مرزا جو بابر کا بھائی تھا، وہ باغی سالاروں کے ساتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا، اندیجان پر قبضہ کر لیا اور اندیجان میں بابر کی طرف سے جو حاکم مقرر تھے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بابر بیمار پڑا ہوا تھا، لہٰذا ان حالات میں وہ بڑا ہراسہ ہوا۔ آخر جب بیماری سے اسے صحت ملی تو ایک لشکر لے کر نکلا، ساتھ ہی تیز رفتار قاصد اپنے ماموں سلطان محمود کی طرف روانہ کیے جو تاشقند کا حاکم تھا، اور اسے مدد کے لیے بلایا۔ چنانچہ تاشقند اور خجند کے درمیان ایک مقام پر بابر اور اس کا ماموں دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ یکجا ہو گئے۔ چونکہ تاشقند کا حکمران سلطان محمود جہاں بابر کا ماموں تھا، وہاں اندیجان کے حاکم جہانگیر مرزا کا بھی ماموں تھا۔ چنانچہ بابر کا بھائی جہانگیر مرزا کا ایک سفیر انہی دنوں بابر کے ماموں سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے نہ جانے جہانگیر مرزا کی طرف سے سلطان محمود کو کیا پٹی پڑھائی کہ سلطان محمود اپنے دونوں بھانجوں کی لڑائی میں نہ پڑنے کا فیصلہ کر کے اپنے لشکر لے کر واپس تاشقند کی طرف چلا گیا۔ یہ صورتحال بابر کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس کی اس حالت میں سمرقند کے اندر بھی باغی قوتیں اس کے خلاف سر ابھارنے لگی تھی۔ اب بابر اس حالت میں تھا، نہ آگے بڑھ کر اندیجان پر حملہ ہو سکتا تھا، نہ واپس سمرقند کی طرف جا سکتا تھا۔ ان حالات میں قدرت نے اس کی مدد کی اور مرگنان کا حاکم حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے قاصد بابر کی طرف بھجوائے، بابر کو دعوت دی کہ وہ مرگنان کی طرف آئے، وہاں اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرے اور اس کے بعد دشمنوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ بابر نے اسے اپنے لیے غیبی قوت جانا، چنانچہ مرگنان کی طرف روانہ ہوا۔ مرگنان کے حاکم علی دوست نے شہر کے صدر دروازے پر شاندار انداز میں اپنے عمرہ کے ساتھ بابر کا استقبال کیا۔ یوں بابر مرگنان شہر میں اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ داخل ہوا، جبکہ مرگنان کا حاکم دوست محمد بابر کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ مرگنان شہر میں قیام کے دوران بابر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے منگول عمرہ میں سے ایک شخص امیر قاسم کوجین کو اندیجان اور ملحقہ علاقوں کی طرف بھجوایا، جبکہ ایک دوسرے منگول سردار ابراہیم سارو کو اقصی شہر اور اس کے گرد و نواح کی طرف بھجوایا، اور ان دونوں منگول عمرہ کے ذمہ اس نے یہ کام لگایا کہ ان علاقوں کے سرکردہ لوگوں سے ملے اور انہیں بابر کی فرما برداری اور اطاعت پر راضی کریں۔ چنانچہ یہ دونوں منگول سالار قاسم کوجین اور ابراہیم سارو اس کام کے لیے روانہ ہوئے اور دونوں کو خاصی کامیابی ہوئی۔ قاسم کوجین اندیجان اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو بابر کے حق میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس طرح جہانگیر مرزا اور بابر کے درمیان چپکلش بڑھتی رہی۔ اس دوران کچھ سرکردہ عمرہ اور سالار حرکت میں آئے اور دونوں بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرنے کے لیے طے پایا کہ خجند اور اقصی کے علاقوں پر جہانگیر مرزا کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، جبکہ اندیجان اور سمرقند کے علاقوں پر بابر حکمرانی کرے۔ ساتھ ہی یہ طے پایا کہ اس کے بعد بابر سمرقند پر حملہ آور ہو، اور جب سمرقند کو بابر فتح کرے تو اندیجان شہر اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر مرزا کے حوالے کر دے، اس لیے کہ اندیجان کبھی انہی منگولوں کا مرکزی شہر بھی رہا تھا۔ چنانچہ یہ طے پانے کے بعد بابر اب سمرقند شہر پر حملہ آور ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا، جبکہ سمرقند کا حاکم ان دنوں ایک شخص سلطان علی مرزا تھا۔